अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। बहुत सख्त इम्तिहान से पाकिस्तान गुजरा 17 जनवरी को, जबकि हमारे एक बरादराना मुल्क, हमारा दोस्त मुल्क ईरान, उसने एक बहुत ही गैर मुतवक्के अनएक्सेप्टेबल हरकत की। उन्होंने एक मिसाइल दागा पाकिस्तान की टेरिटरी पे, और पाकिस्तान ने इंतज़ार किया, पाकिस्तान ने घंटों इंतज़ार किया कि ईरान आगे से कोई रिस्पॉन्स दे, कोई अपॉलॉजी दे, कोई माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी अलावा इसके कि पाकिस्तान जवाबी हमला करता। पाकिस्तान ने जवाबी हमला उस जगह किया जहाँ के दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के, जो वहाँ से पाकिस्तान पर अटैक करते थे। तो पाकिस्तान ने, अगर आप बड़ी सिंपल जुबान में कहें, तो पाकिस्तान ने फिर जो वही किया, जवाबी हमला, जवाबी रिटेलिएशन, जो किसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क को, जिसको अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सालमियत अजीज है, उसको करना था। और पाकिस्तान ने वो कदम उठाया। उस कदम के बाद बहुत सी कयासराइयाँ होती रही पाकिस्तान में, अच्छा ठीक था, गलत था, लेकिन जो लोग समझते हैं मामलात को, उनको मालूम था कि अलावा इसके कोई भी चॉइस नहीं थी। और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमला जो था कामयाब हुआ, हमारी जाके अटैक हुआ और हमें पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ उसके नतीजे में। और उससे अहम बात जो हम आपको अभी बताने लगे हैं वो ये है कि कुछ ही देर पहले आप देखेंगे ट्वीट अपनी स्क्रीन पे, ये ईरानी एक टॉप ऑफिशियल से आई है, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है, उसके नतीजे में ये तय हुआ है, हमने ये अग्री किया। ये ईरानी कह रहे हैं कि हमने भी ये अग्री किया है, समझा है कि अब हमें जाना चाहिए नेगोशिएटिंग टेबल पर। ये दोनों मुल्क जो हैं, इनकी ये बड़े अजीज हैं, एक दूसरे को बड़े इनके करीबी ताल्लुकात हैं। तो अगर हम कहें कि ईरानियों को, ईरानी हुकूमत को समझ आ गई कि कितनी बड़ी गलती की थी, और पाकिस्तान ने उसी जुबान में उनको समझाया जो कि जुबान लगता है कि ईरानियों को समझ आ गई है। क्योंकि शुरू में जब ईरानी ने पाकिस्तानी हम मनसब को, फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया था, उस वक्त कोई ईरान की तरफ से ना समझ बूझ थी कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। और यकीनी तौर पे उस ब्लंडर के नतीजे में पाकिस्तान हैड नो चॉइस बट टू गो फॉर अ रिटेलिएटरी एक्शन। और हम सलाम करते हैं पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको यही मौका होता है। आप देखें कि आर्म्ड फोर्सेस जो, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको हर सूरत पर मुकद्दम रखें, उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने प्लान किया, प्लान करके एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस गया। और उसमें बताया ये जाता है, वही पायलट इसमें इन्वॉल्व थे प्लानिंग में, जो कि जिन्होंने ऑपरेशन रिटॉर्ट किया था हिंदुस्तान के खिलाफ, जब हिंदुस्तान ने ये हिम्मत की थी और ये ब्लंडर किया था कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना इंडियन एयरफोर्स का तैयारा भेजा था। आपको मालूम है उसके नतीजे में 2 जेट उनके, एक तो उनकी अपनी गलती से गया, फिर उनके अभिमान जो पायलट थे वो उनको यहाँ पैराशूट करना पड़ा, बट एनीवे वो भी सक्सेस था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सक्सेस हुआ जो पाकिस्तान का रिटेलिएटरी ऑपरेशन था। और अब जो बात हुई है कि ईरान की तरफ से, हमने आपको ट्वीट दिखाया जो ईरानियन टॉप ऑफिशियल की तरफ से किया गया कि हमने ये बात की और हम समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। तो अब उम्मीद है कि ये ताल्लुकात ट्रस्ट की बेसिस पर और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेसिस पर, जो कि ईरान को लगता है समझने में कुछ जरा उनको बड़ी सख्त नासमझी का उन्होंने मुजाहरा किया ऑन द 17th ऑफ जनवरी। और अब ताल्लुकात बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। अब देखते हैं कि नेगोशिएशंस कब होती हैं और कब डिसाइड किया जाता है। और ये भी उसमें ट्वीट में कहा गया कि दोनों ममालिक अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, क्योंकि याद रहे पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए, और आज कुछ ही देर पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं टू ईरान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फॉरेन मिनिस्टर, सब ने ब्रीफिंग दी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को। और उसके बाद
کابینہ کے اجلاس میں بھی یہی بات چیت ہوئی اور اب پاکستان کی طرف سے بھی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بڑی جلدی آئے گی کہ جو معاملات ہیں ان کو سدھار کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ پاکستان نے یہی میسج دیا ایران کو بھی. تو ہمیں یقین ہے کہ جب کابینہ کا اجلاس ختم ہوگا تو یہی طے پایا ہوگا اس میں کہ جو ریلیشن شپ ہے، جو کانٹیکٹ ہے پاکستان ایران کا، واپس نارملائز ہو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی خبر ہے، اور پاکستان نے جو قدم اٹھایا اس سے جو ہمیں مثبت نتائج حاصل ہوئے. تو ناظرین، ایران پر ڈسکس کرنے کے لیے اور جو اس وقت خطے میں صورتحال ہے، فلسطین پر بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر بات کریں گے ہم سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے وہ 4 مرتبہ پاکستان کے سینٹ میں منتخب ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، منسٹر آف انفارمیشن رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کمیٹیز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی، اس کو فارن ریلیشنز کمیٹی کو چیئر کر چکے ہیں، اور اس وقت وہ ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. پیپل لک فارورڈ ٹو یور انالیسز. وہ بڑی ہمیں فیڈ بیک آتی ہے فارن پالیسی پہ، کیونکہ تھوڑا ہم سیاست سے ملک کے اندر سے انسپائر ہوتے ہیں اسٹریٹجک کلیئرٹی سے آن ایشوز. جو تھنکنگ ہے پاکستان میں فارن پالیسی پہ اور اسٹریٹجک ایشوز پہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں، ایران ہمارا دوست، تو برادر، ہمسایہ، اور پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایران کی سگنیفیکنس کی. واٹ ہیپن ٹو ایران؟ یہ حماقت ایسی ہوئی ہے، حیران کن ہے، کیونکہ اس کا کوئی منطق، اٹ ڈیفائز لاجک ایز دے سے، کہ کیوں اس وقت اور کیا کیا. اور انہوں نے تو نہ صرف پاکستان بلکہ ہیٹرک کر لیا حملوں کی، عراق، سیریا، پاکستان. میرا تو خیال تھا کہ توپوں کے رخ تل ابیب کی طرف ہوں گے، اسرائیل کی طرف ہوں گے. ادھر اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی، اس پر سب اکٹھے کریں گے. الٹا انہوں نے چڑھائی کر دی مسلمان ممالک جو ان کے ہمسائے ہیں، اور پاکستان جس نے ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا، ایران کے مفادات کا تحفظ کیا ہر دور میں، ہر مشکل میں. 1984 میں جنرل ضیاء سیٹ کے ان کو کہا گیا تھا امریکنز کی طرف سے، جارج H.W. بش وائس پریزیڈنٹ آیا تھا کہ آپ سیکنڈ فرنٹ کھولیں ایران کے خلاف، کیونکہ ایران عراق کی جنگ تھی، افغان جہاد تھا، پاکستان قریب تھا، CIA عراق آپریشن. انہوں نے کہا نہیں. اور اس کے جواب میں کیا کیا انہوں نے؟ جولائی 1986 میں صدر جمہوریہ اسلامی ایران سید علی خامنہئی، جو اب ریبر ہیں، ان کو پاکستان دعوت دی. اور سید علی، میں اس کو مسلم کا ایڈیٹر تھا، تو سید علی خامنہئی صاحب نے 1 گھنٹے تقریر کی تھی لاہور جا کے، اقبال لاہوری، علامہ اقبال کے اوپر. تو اس قسم کی قربت. اور 1987 میں 87 میں انہوں نے، ایران والوں نے، ان کے پاسداران جو ہیں ریولوشنری گارڈز نے 2 ہٹ سکواڈز بھیجے بندے مارنے کے لیے. مجاہدین خلق کے لوگ کچھ مقیم تھے کراچی میں، 20-30 کا تھا، ان کو انہوں نے مارا. ہمارے لوگوں نے پکڑ لیا ایرانی جو گینگ آیا تھا، لیکن جنرل ضیاء نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں، خاموشی سے واپس کر دو. تو ایران میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایران میں بھی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے. یہ پاسداران انقلاب، ریولوشنری گارڈز، بڑے اگریسو، ٹریگر ہیپی لوگ ہیں. یہ افغانستان، عراق، سیریا، لبنان، یمن کی پالیسی قاسم سلیمانی کے دور سے وہ یہی چلاتے رہے، پیرلل ہیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. وہ جواز ظریف صاحب جو اب پروفیسر ہیں، سابق ہمارے بھی بڑے اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، سابق وزیر خارجہ، وہ ہمیشہ شکایت کرتے تھے جو میں کام کرتا ہوں وزیر خارجہ یہ انڈر کٹ کر لیتے ہیں، یہ اپنا چلاتے ہیں فوراً. تو جب قاسم سلیمانی زندہ تھے، before the Americans droned him, اس وقت he was probably the second most powerful man in Iran after the rebel. ان کی جو ساری تھی اور کمپلیٹ، صرف ان کا، he reported to the rebel، کمپلیٹ ان کا کنٹرول تھا. مشاہد لگتا ہے یہ کہ they misread پاکستان، مس کیلکولیٹ بہت بڑا کیا اور مس ریڈ کیا، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان we'll get away with it. they thought they'll slaughter us with Iraq. اور دیکھیں نا انہوں نے جو گروپ بنایا کہ صرف پاکستان تو نہیں تھا نا، ایک سوچ سمجھ کے پہلے ادھر کیا، 24 گھنٹے کے بعد پھر یہ ادھر کیا. اور ایک اور میرا خیال تھا، میں فالو کر رہا تھا بڑا کلوزلی، ایک تو شوق بھی تھا
افسوس بھی تھا, دکھ بھی تھا کہ ہوا کیسے ایران کی طرف سے, کیونکہ ہندوستان کا حملہ تو سمجھ آ سکتا ہے جو پلوامہ کے بعد ہوا تھا 5 سال پہلے, جس کا ہم نے ٹکا کے جواب بھی دیا تھا, 2 جہاز گرائے اور 1 پائلٹ پکڑا. لیکن یہ جب شام کو میں نے دیکھا ان کے وزیر دفاع کا, تو مجھے رعونت کی بو آئی اور تھوڑی تکبر کی, جس طرح اگریسولی کہا اٹس آل اباؤٹ سیکورٹی اینڈ وی ول ٹیک آل اسٹیپس, اور آئندہ بھی کریں گے. تو بھئی تمہاری سیکورٹی تو ہماری سوورنٹی ہے, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ جو ہے نا, اور پھر ان کے فارن منسٹر نے بھی زیادہ دھیمے طریقے سے میٹھی زبان میں ڈاوس میں بھی جسٹیفائی کیا, تو وہ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا. ان کی جو جسٹیفیکیشن تھی کہ جی ہم نے پاکستانی لوگوں کو کیا, دس از نان سینس. بات یہ کہ سوورنٹی ویسے بھی پاکستانی لوگ شہید بھی ہوئے. ہاں شہید بھی ہوئے تھے بالکل. بات یہ کہ میرا خیال ہے دیکھیں ہم نے ان کے کتنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کیے, جب ویسٹ میں وی ور دی ونس, جب ان کے بینک اکاؤنٹس فریز, سب کچھ فریز. آپ نے جو بعد میں بات کی, امریکہ میں ایرانی انٹرسٹ سیکشن پاکستان سفارت خانے کا حصہ ہے. ہم ایران کی نمائندگی کرتے ہیں امریکہ میں, اور 2008 میں آپ کو یاد ہوگا عبدالحمید ریگی جو جندولہ کا ہیڈ تھا اور جس کے ساتھ 13 اور ساتھی تھے, ہم نے ہینڈ اوور کیا ٹو ایران, جنہوں نے مقدمے کے بعد سب کو پھانسی دے دی تھی. ہم نے تو ان گڈ فیتھ کیا, ٹھیک ہے جندولہ کا آپریشن تھا, پرابلی اس میں 9/11 کے بعد CIA واز انوالوڈ آلسو, لیکن وہ ایک ماضی کا قصہ ہے جیسے یہ ہے. تو وہ ہم نے کہا کہ اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے, تو ان گڈ فیتھ. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اور بھی جگہ جہاں ہوا, ایران پاکستان پائپ لائن, ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی, انڈیا بھاگ گیا 2006 میں, ہم نہیں بھاگے. ہم نے گو کہ ہم پائپ لائن نہیں بنا سکے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم کمٹمنٹ پر جو دستخط کیے تھے وہ قائم تو رہے. اور جتنا بھی پریشر ویسٹ کا تھا اس وقت, آپ کو بھی معلوم ہے جب یہ پریزیڈنٹ زرداری گئے, جا کے انہوں نے انوگریٹ کر دیا اس کو پائپ لائن کو, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے شاید ایک تو کنسسٹنٹلی, شاید ہم نے کبھی کوئی بہت اوورٹلی اگریسو رسپانس نہیں دیا. ہم نے کہا جی پاکستان چلو جی ہمارے دوست ہیں, تو جیسے آپ نے کہا نا جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ڈونٹ ٹیک دیٹ اسٹیپ, تو شاید ملکوں کو سٹیپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا جو یہ اپرچونٹی ہمیں ملی. 2-3 واقعات پہلے بھی ہوئے تھے, کیچ میں ہوا تھا 2016 میں, پھر ایک اور ان کا ڈرون ایئر فورس نے گرایا بھی تھا. تو وہ چھوٹی موٹی خلاف ورزی تو ہو رہی تھی, لیکن جو میں نے کہا کہ پاسداران کے لوگ ہٹ اسکواڈ آیا تھا, مطلب پاکستان کے کراچی میں, اور بندے مارے ایرانی نیشنل تھے جو وہ کہتے ہیں دہشت گرد مجاہدین خلق جو مخالف ہیں انقلاب کے. لیکن ہم نے اس کا کوئی, یہ اگر ہمارے لوگ کریں جا کے تہران میں یا شیراز میں یا مشہد میں, تو یہ تو بڑی ان ایکسیپٹیبل. ہم نے وہ بھی درگزر کر دیا, کیونکہ ایک وہ انقلاب کا نیا دور تھا, اور جنرل ضیاء نے کہا اٹس ان دا نیشنل انٹرسٹ کہ وی شوڈ ناٹ اسپوائل ریلیشنز ود ایران. تو حالانکہ اس وقت کہتے تھے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ اتنے منسلک ہیں, تو ہم نے اس وقت بھی یہ ہم سمجھے کہ ایران کا ہم خصوصی خیال رکھیں. دیکھیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جنرل ضیاء الحق نے کہا نیشنل انٹرسٹ میں, تو کچھ لوگ ابھی بھی ہم نے دیکھا, جو ہمیں بھی میسیجز آئے, لوگ مسٹیکنلی پاکستانیوں کا خیال تھا کہ جی یہ اپنا ریلیشن شپ کیوں خراب کرنی ہے, یہ کیا بات ہے. ہم نے 24 گھنٹے انتظار کیا کہ ایران اپولوجائز کر دے, اور جب ان کی فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے, وین جلیل عباس جیلانی صاحب کو ان کے کاؤنٹر پارٹ کا فون آیا گھانا میں, تو ہمیں تو کوئی ایسی خبر نہیں کہ انہوں نے اپولوجائز کیا ہو یا ریگریٹ کیا ہو. انہوں نے تو کہا ہم آنا چاہتے ہیں کوئی ندامت نہیں, کوئی ندامت نہیں تھی, اور کوئی ریمورس نہیں تھا. بالکل. اور تو اس حوالے سے, لیکن یہ بھی ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایران از ناٹ انڈیا. Of course. ہم اس We کو go back to the dialogue. ہاں, ہم اس سلاٹ نہیں کرتے کہ انڈیا کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈفرنٹ ہے, لیکن جو ہمارا جو رسپانس تھا, ایک تو ٹارگٹ کیا دہشت گردوں کو, اور خود ایرانیز نے کہا کہ صرف فورن نیشنلز مارے گئے ہیں, یعنی کہ دہشت گرد. لیکن ہمارا میسج ایک لارجر بھی تھا, کیونکہ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا تھا بالکل کہ جناب اچھا پاکستان از اے پش اوور, پاکستان یو کین واک آل اوور پاکستان, ان کو آنکھیں دکھائیں کچھ نہیں کریں گے, اور پریمپٹیو اسٹرائک کرو جا کے, جو اندر آپ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ایران نے کر لیا اور دے گیٹ گاٹ اوے ود اٹ. تو ایک پریسیڈنٹ فار انڈیا فار ادرز ہو سکتا تھا, وہ پھر ہمارے لیے بہت خطرناک ہونا تھا, پھر تو ہماری سوورنٹی, territorial integrity can be violated with impunity. Of course. That is not acceptable. Not acceptable. So that's a red line for us. And so we did absolutely the right جی thing. بالکل صحیح اچھا فیصلہ. اس میں دیکھیں, اور اس میں پروفیشنلزم آف دا آرم فورسز کا بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کوارڈینیشن ٹرائی سروس کی,
क्योंकि it was a पूरा coordinated इन्होंने armed 12 forces घंटे का की मीटिंग की। हाँ, बल्कि I would say this was the first military test for General Asim Munir as Chief of Army Staff. इन टेन्योर में जो हुआ, and he handled it very well, I think, calmly, coolly और coordination के साथ। और एक रिस्पॉन्स है, अब देखें, और it was a measured response। बिल्कुल, नॉट ओवरडूइंग इट। कुछ बात ठीक है जी, बलूचिस्तान के लोग, ये वो बात ये कि वो तो बहुत से मामला आप उठा सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि when another state violates your sovereignty in this situation, कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास। अच्छा, अब दूसरा ये कि कुछ ये भी सोच के जी ईरान जो है वो फ़लस्तीन के साथ उसको देखें ताल्लुक, ईरान को देखें अमेरिका के खिलाफ खड़ा है तो उसको अंडरमाइन करना, आई थिंक वो बड़ी सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात है हमारा इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। पाकिस्तान मस्ट कम फर्स्ट। बड़ी अच्छी बात है कि ईरान इज सपोर्टिंग। इसके बरक्स कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये तो लगता है कि इंजीनियर डाइवर्जन है, कोई लगता है कि अमेरिकन लॉबी ईरान के अंदर घुस गई है, क्योंकि हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस थिंग? अमेरिका, इजराइल एंड इंडिया। देखे ना, आपने तवज्जो हटाई तूफान अल-अक्सा, बिल्कुल उससे तवज्जो इधर हट गई। आपने मुस्लिम वहदत पर दरार डाली, आपने एक नया फ्रंट खोल दिया, हालांकि फोकस सारा फलस्तीन पर होना चाहिए, बल्कि उस दिन दूसरे दिन खान यूनिस पर बॉम्बिंग वगैरह हुई, कोई बात ही नहीं आई मीडिया में। सारा मीडिया आपका तो सारा फोकस, तो ये तो उनको फायदा पहुंचाया है आपने। और एक और चीज देखें आप, मैं पढ़ रहा था, इराक पाकिस्तान की तरह ईरान का हमसाया है, बड़ा करीबी ताल्लुक, बहुत करीब। उन्होंने क्या किया, अपना सफीर वापस बुलाया, उन्होंने कहा हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे। और मैं कल पढ़ रहा था कि उनके वजीर आज़म है सूडानी, उनकी मुलाकात हुई है डावोस में जेक सलिवन, जो कौमी सलामती के मशीर है बाइडन के। उसने क्या कहा है? उसने बाइडन का कहा है कि उसने दावत दिया व्हाइट हाउस आए और हम और आप ताउन करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। तो इराक को वापस आपने अमेरिका की गोद में डाल दिया ईरान ने, और इस अपने आप को स्लॉट करा रहे हैं दहशतगर्द। और आपने, और उन्होंने कहा कि हम बहुत करीबी ताउन करेंगे, और आप व्हाइट हाउस की दावत भी दे दी। और बाइडन को सडनली पाकिस्तान भी याद आ गया कल 4 साल के बाद। वैसे तो पाकिस्तान को कोई जिक्र नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, जिक्र किया उन्होंने। सो देखे ना, अब सारा यू गिव स्पेस टू योर एनिमीज, जो ईरान के एनिमीज। बिल्कुल एक मतलब इरेशनल मैडनेस। तो ये इसका मंतक जो भी हो, जस्टिफिकेशन नहीं बनती, बिल्कुल कोई इट डिफाइज लॉजिक कि इस वक्त। अच्छा, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे थे, आर्मी चीफ वाज देयर, वॉर उनके बड़े अच्छे, बोला एंटी नारकोटिक्स फोर्ट के हेड उधर गए थे, और बाकी बॉर्डर मार्केट्स पर बात तो एक्चुअली नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी। सो यू नो, ताल्लुकात खुशगवार, मामूल के मुताबिक, मामूल से बेहतर, और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन भी। और हमने फैसला किया था कि 2 लोग हमारे स्टेशन होंगे ज़ायदान में, उनके स्टेशन होंगे ताफ्तान में। सो यू नो, देयर वाज प्रोग्रेस मेड ऑन लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इतना बड़ा धचका एकदम लग गया। सो इनफैक्ट इन्होंने 3 हफ्ते पहले फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन भी किया था, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने। उन्होंने कोई कहा कि जी हमारे लोग वगैरह, तो द फॉरेन मिनिस्टर, केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर सेड आप हमें भेजे इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस भेजे। 15 दिसंबर की बात है जो वाकया हुआ था। तो जो इंटेलिजेंस भेजी जाती है, पाकिस्तान भी भेजता है जब, तो उसके बाद इंटेलिजेंस नहीं भेजी, ये मिसाइल भेज दिया। ठीक है ना, आफ्टर ऑल जब हमने भी जवाबी हमला किया तो हमें मालूम था कि ये 3 कैंप्स हैं दहशतगर्दों के, अलहदगी पसंदों के, इधर से वो ऑपरेट करते हैं। दे आर इन द हार्ट ऑफ ईरान, वो उधर, और उसमें ईरानी पॉपुलेशन कोई नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना सिविल या मिलिट्री। तो हमने बड़ा टारगेट फोकस्ड किया सारा कुछ। तो बहुत क्लियरली हमने इसको हैंडल किया, एंड आई थिंक द वे इट शुड बीन हैंडल। इसमें कोई बात सब में नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, एंड वी हैड टू रिस्पॉन्ड, एंड वी डिड द राइट रिस्पॉन्स एट द राइट टाइम। और ईरान रिमेन्स, हाँ, एंड ईरान रिमेन्स आवर फ्रेंड इन द सेंस कि वी विल इनवाइटेड देम टू गो बैक टू द टेबल। बयानात आए वजारत खारजा के और फौज की तरफ से भी, उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ब्रदरली मुस्लिम कंट्री। तो ये वो जो स्टेटस है ईरान का, और ये क्या कि रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन फॉर द ईरानियन पीपल, उसका भी जिक्र हुआ। और मजे की बात है, ईरान ने भी उसी किस्म का बयान दिया, वही सेंटिमेंट्स पर। आई थिंक ईरान अब पब्लिकली तो नहीं कहेगा, आई एम श्योर रिग्रेट होपफुली कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर,
اور ایران پاکستان کا یقینی طور پہ اہم معاملہ، بہت اہم پاکستان کے لیے، اس پر سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے ہمارا؟ ہم نے آج تو اچھا ہوا کہ دونوں فارن منسٹرز کی بات ہوئی، لگتا ہے ہمارے فارن منسٹر نے اس دفعہ بات کی ہے فون کر کے. تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ ایران ول رسپونڈ پازیٹیولی؟ جی لیکن میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو جڑ ہے، جو روٹ کاز ہے مسئلے کی، اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی جائے. ہمارے کچھ تحفظات ہیں، ہم نے پوائنٹ، ان کے کچھ شکوے شکایت ہیں. تو میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ ہر سال ایکسچینج ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ ایک لسٹ ہوتی ہے کہ جی ہمارے نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں. میں خیال یہ لسٹ ادھر بھی ایکسچینج کر لیں کہ ہمارے پاس لسٹ ہے کہ ان کے پاس کیا کیمپس ہیں، کہاں ہیں، کیا ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ایسا چیز ہے تو وہ بتائیں. ایک زمانے میں تھا جند اللہ کا 9/11 کے بعد، اس میں CIA بھی انوالو تھی، وہ زمانہ ختم ہو گیا. اور لیکن ان گورنڈ سپیسز میں جہاں بھی کوئی دہشت گرد ہوں، یہ مشترکہ ہمارے لیے خطرات ہیں. اور ہمارا جو 2013 کا فروری 2013 کا معاہدہ ہے، سیکیورٹی ایگریمنٹ جو سائن کیا ہوا ہے، اس میں نے آج پھر پڑھ رہا تھا اس میں دہشت گردی کا جو کلاز میں لکھا ہوا ہے، دے ول بی کوآرڈینیشن اینڈ سائملٹینیس آپریشنز ود کنسلٹیشن. تو اس کی بھی آپ نے وائلیشن کی. اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ بتا دیتے کہ یہ ہے وہ ہے، تو اس کو آگے لے کے چلتے. سو دیٹ ہیز ناٹ بین فالوڈ اپ. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس میں ہمیں جو ریجنل ڈپلومیسی بھی ضرورت ہے. 5 ممالک ایسے ہیں جن کا اثر رسوخ تہران میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے. چائنا، رشیا، ٹرکی، اور میں اس میں قطر اور سعودی عربیہ بھی شامل کر دوں گا، کیونکہ سعودی عربیہ اب ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی جو ملاقات ہوئی وزیر خارجہ کے ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو انہوں نے کوئی اس پر تبصرہ نہیں کیا، وہ خاموش رہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ان کے تعلقات ایران سے بھی ہیں، اور وہ ہاں ایگزیکٹلی. اور قطر کا تو ویسے بھی شروع سے رہے ہیں. تو یہ 5 ممالک بھی ہیں، اور سارے یہ ہمارے بھی خیر خواہ ہیں، ایران کے بھی ہیں. اور میرے خیال میں مجموعی طور پر یہ خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے، اور سب چاہتے بھی ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. تو اب چاہے انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہو ایران اور پاکستان کے درمیان، چاہے ایک ہائی لیول پولیٹیکل کمیونیکیشن بھی ہونی چاہیے، چاہے ایک ریجنل اپروچ ہونی چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ فارورڈ. اور یہ جو ایک بیسک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہمارا ایران سے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو یہ کوئی فنڈامنٹل نہیں ہے. لیکن یہ جو پن پرکس ہیں، یا یہ حادثہ ہے، یا یہ واقعہ ہے، ٹریٹڈ ایز این انسیڈنٹ اور این ایکسیڈنٹ، اور اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو اسی کو پھر ریپیٹ نہ ہونا دینا چاہیے نا. اور اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو بی لنگر آن، کہ پھر شکایت بڑھتے گئے. وہ جیسے امریکہ سے ہمارا ہوا تھا نا، ڈو مور، پھر وہ ریلیشن شپ انریولڈ. بات یہ کہ دیکھیں یہ جو تمام معاملات ہیں، کانٹیکٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول، ریگولر انٹریکشن بٹوین دا انسٹیٹیوشنز آف دا ٹو کنٹری، بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ، مجھے لگتا ہے یہ تو ہوتا رہے مشاہد. تو یہ شاید ایک ٹرسٹ کا معاملہ، آپ کو بھی پتہ ہے 30 سال سے آپ اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں بڑی کلوزلی، ہم بھی اس میں انوالو رہے ہیں تھوڑا بہت. تو ایک آئی تھنک اٹ وڈ بی کریکٹ ٹو سے کہ ایک ٹرسٹ کا کچھ نہ کچھ فقدان ہے نا، فقدان. حالانکہ دیکھیں نا، یہ صوبہ ہے بلوچستان، وہ سیستان کہتے ہیں. سو اس کا اور ان کا بھی بڑا کلیئر موقف ہے کہ جی دا یونٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان، اور ہمارا بھی کلیئر موقف ہے کہ یونٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف، اور وی کین ناٹ تھنک آف اسپانسرنگ سیپریٹزم، نہ وہ نہ یہ، وہ تو ایشو ہی خراب. دوسرا ہے ہمارے بلوچستان کے حوالے سے سی پیک گوادر پورٹ، اور چائنا کا خود ایران کے ساتھ وہ 25 ایئر کا معاہدہ ہوا اسٹریٹجک. سو ہر لحاظ سے، جیو پالیٹکس کے لحاظ سے، بائی لیٹرل ریلیشنز کے لحاظ سے، علاقائی امن اور سلامتی کے لحاظ سے، ہمارے مفادات میں کوئی تضاد نہیں ہے ایران کے ساتھ. سو آئی وڈ سے کہ میں تو بھی ان کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہوئی ہے، ان کی ڈیپ اسٹیٹ سے ہوئی ہے، اور ان کے کوئی آئی ڈونٹ نو مے بی امریکن لابی یا روگ ایلیمنٹ کون ہے جو اس کو غلط کام کروا رہے ہیں. اسی حماقت سے ایران کو خود نقصان ہو رہا ہے، اور فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو ایران کے خیر خواہ نہیں ہیں. تو آئی وڈ سے اوپن اے نیو چیپٹر، ڈائلاگ، سسٹین ڈائلاگ اور ڈپلومیسی، یہی وے فارورڈ ہے.
اور آپشن بھی تو یہ اور آپشن کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں نہیں ہمارے بھی پاکستان کے بھی ایک کنسٹرینٹس ہیں. اس ریجن میں ہمارے 4 ہمسائے ہیں. 4 میں سے اگر 3 سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہیں, دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. تو وی آلسو وڈ لائک کہ ہمیں بھی اسٹریٹجک اسپیس ہماری انلارج ہو. ہندوستان کا تو چلو اور ایشو ہے, مور اٹس ایگزسٹینشل, بٹ ایران اور افغانستان تو ٹیکٹیکل ایشوز ہیں نا, کہ ایک گیون سچویشن میں ایک کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اینڈ فار اس اٹس preference, not necessity بھی ہے, preference بھی ہے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. بالکل ہماری ان کی بھی ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. اور اب تو دیکھیں نا ایران سعودی عربیہ راپروشما کے بعد تو اور اسپیس بڑھ گئی ہے ہمارے لیے, اور چائنا خود ارد موجود ہے. تو ریجنلی جو ہم بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں جیو اکنامکس کی طرف, اس میں ایران از اے کی کمپوننٹ آف دیٹ. اور دیکھیں نا چائنا فیکٹر ہیز ورکڈ آؤٹ ٹو آور ایڈوانٹیج, میوچل ایڈوانٹیج ان اے بگ وے. آپ دیکھیں نا کہ چائنا کی کتنی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی, اسٹریٹجک سگنیفینس کتنی ہے کہ ہر فیکٹر جو پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے لے کے جاتا ہے, چائنا از اے پلس. تو اس لیے ہمارے لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا گلوبل بیلنس آف فورسز کی بھی, اور ہم نے بیلنس کرنا ہے, تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ چائنا کا کسی اور ملک بشمول امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں. ہماری آرکیٹیکچرل ریلیشن شپ ایسی ہے کہ بیلنس کی تو بات وہی کریں جن کو سمجھ نہیں ہے. آئی مین ریئلی آج میں پڑھ رہا تھا کہ ہم چائنا سے وہ ایڈوانس فائٹرز لیں گے جو امریکہ کے F-35 کے ایکویولنٹ ہیں. آپ کی ساری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے چائنا کی تعاون اور ٹیکنالوجی کے اوپر. آپ کو کوئی مغربی ملک ایک چیز دینے کو تیار نہیں. F-16 کے آپ کو پرزے نہیں ملتے. آپ دیکھیں, اور آپ کو جو ہتھیار بھی تھوڑے بہت ملتے ہیں وہ اٹلی, اسپین اور یوکرین سے. اب یوکرین تو خیر بند ہو گیا جنگ کی وجہ سے, تو 2 رہ گئے, وہ بھی چھوٹے موٹے آرٹلری انفینٹری کی بات کر رہے ہیں. نتھنگ سوفسٹیکیٹڈ. آپ کو گورستان ایک چیز دینے کو تیار نہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے اس پر. اچھا تو لیٹس لک ایٹ اس وقت جو سچویشن ہے فلسطین پہ, جو ICJ کا ہوا اس پہ تو میں ضرور کہوں گی اپنے کچھ دوستوں سے جو ہمیں کہتے رہے کہ جی آپ چاہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کر دیں, اور یہ فارمر فارن آفس کے لوگ بھی کہ جی کیا آپ چاہتے ہیں, جو عرب اگر نہیں کوئی اسٹیپ لینا چاہتے زیادہ تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ پرو ایکٹیو ہوں. تو قائد اعظم تو نہ عرب تھے نہ پاکستان, نہ اس کو عرب لیگ تھا نہ OIC تھا, کچھ نہیں تھا. 2 پالیسیز قائد اعظم کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں. ایک کشمیر کے شارگ ہے جگلوین, ایک فلسطین ان کا حق خود ارادیت, بے شک انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ. اور یہ قائد اعظم کا ویژن 1940 سے پہلے کا ہے جب وہ جوش نیشنل ہوم کی بات ہو رہی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تو وہ پھر ویک نیڈ اگر ہوں یا ویژن کم ہو یا آپ کمزور ہو جائیں تو اپیزمنٹ کی تو لیمٹس کوئی نہیں ہے نا جی. تو ICJ میں جو کیا ہے ساؤتھ افریقہ نے کیا, اور کل جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کتنی بڑی کہ میکسیکو اور چلی 2 لاطینی امریکہ کے کرسچن ممالک ہیں, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسپیشل پروسیکیوٹر کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے, ٹیک اسرائیل ٹو دا کورٹ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ہاؤ ول اٹ بی ڈفرنٹ فرام واٹ ساؤتھ افریقہ از ڈن. وہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گیا. تو آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, یہ تو کرمنل کورٹ ہے نا جس میں, اچھا سو آپ یہ تو دس از ویری سگنیفیکنٹ ان دا سینس کہ مور کنٹریز ہیو جوائنڈ ان. اور یہ مزے کی بات ہے ساؤتھ افریقہ, میکسیکو, چلی تینوں مسلمان ملک نہیں ہیں. کتنا اصولی موقف ہے. I think it puts to shame majority of Muslim regimes and rulers. کہ آپ وہ ہاتھ مل رہے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں خوف سے کہ دیکھیں جی وہ دیکھیں گے دراصل یہ ہے وہ ہے, آئیں بائیں شائیں جی فلانا ہو جائے گا تو فلانا ہو جائے گا. مجھے کل کسی نے فون پہ کہا جی وہ دیکھیں آپ لوگ اتنی بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ, یہ جو اصل میں ہوا نا یہ پاکستان نے اس لیے کیا کیونکہ امریکہ نے اسے کہا ہے کہ ایران پہ چڑھ دوڑو. میں نے کہا ایران نے اٹیک کیا ہے, آپ امریکہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ایکچولی امریکہ فون کر دے, اگر آپ امریکہ کی بات نہیں کریں گے وہ IMF کو فون کر کے کہے گا کہ پاکستان کو فنڈز دو. یہ دیر از نو لمٹ ٹو اسٹوپڈیٹی.
دیکھیں نہیں اس میں ایک تو ہمارا کنسپریسی تھیوریز ایک غلامانہ ذہن بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی ایمبیسڈر چٹکی کرے گا ایسے اور وی ول فال ان لائن. دیکھیں جی 9/11 کے بعد امریکی فوج موجود تھی, سارا کچھ تھا, ان کا ہمیشہ گلہ شکوہ رہا کہ پاکستان ہماری بات نہیں مان رہا افغانستان پر, اور پاکستان کی پالیسی ہمیں الزام لگاتے رہے. ہم ان کو کہتے رہے کہ جی آپ جنگ نہیں جیت سکتے, آپ یہ معاملہ گفتگو سے حل ہوگا, اور گفتگو کرنے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. سالوں سال ہم یہ وہ جو جنرل کیانی کا فیمس جو 14 پوائنٹس بالکل 2010 میں نومبر, اور اوباما کو خود ہینڈ اوور کیے تھے. بالکل ہی ڈراپڈ بائی ٹو. وہ آپ یہ دیکھیں تو ہمارا تو کنسسٹنٹ موقع رہا. ایران کے خلاف ہم نے ایکشن, میں نے بتایا جنرل ضیاء کے دور میں, یہ میں تصدیق کرتا ہوں, نہیں ہوا. چائنا کے اوپر ہمیں کتنا پریشر ڈالا گیا. فیلڈ مارشل ایوب خان, کہتے ہیں فوجی لیڈر ڈکٹیٹر, یہ وہ دسمبر 65 میں گیا واشنگٹن ڈی سی, 65 وار کے بعد. ان کو جانسن نے کہا کہ یو آر فلرٹنگ ود دا چائنیز, یو گائز یو آر, اس کو فلرٹیشن واز اے بیڈ ورڈ, تو انہیں یہ کریں, انہیں کہ لک ہیئر, if we break with America we will damage our economy. پریزیڈنٹ ایوب خان نے کہا but if we break with China we'll damage our country. یہ ہم نہیں کر سکتے. اور یہی ریڈ لائن جو ایوب خان نے سیٹ کی تھی. They said send two nurses to the war in Vietnam تاکہ وہ ایک کنوے کر سکیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے. We refused to even do that. تو ہم نے کورین وار میں بھی نہیں حصہ لیا. کورین وار, ہاں جی, اور اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو اس میں ہمارے تھے, اور ہاں بڑا بیر بھیج دیا, لیکن وہی ایوب خان تھا, انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ. اور وہی ایوب خان تھا جس نے چائنا کے ساتھ وہ معاہدہ کیا سڑک بنانے کا. فیلڈ مارشل ایوب خان بنے تھے. سو آپ کریڈٹ, اور جنگوں کی بات کرتے ہیں عرب اسرائیلی وار کی. ایوب خان صاحب کے زمانے میں 67 عرب اسرائیلی وار میں ہمارے پائلٹس لڑے, گروپ کیپٹن یہ سیف الاعظم, 4 جہاز گرائے جارڈن ایئر فورس کی طرف سے. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو واز پرائم منسٹر, سویلین ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر, وہ فوجی لیڈر ہے. انہوں نے سیرین ایئر فورس کی طرف سے گروپ کیپٹن ستار الوی نے جہاز کرائے 2 اسرائیلی. تو وی آر دا اونلی نان عرب کنٹری وچ ٹک پارٹ ان 2 عرب اسرائیلی وارس. اور میں یہ بھی بتا چلوں گا, آپ جو مرضی آپ کہیں جنرل ضیاء الحق کو, مجھے عرفات نے خود بتایا تھا کہ 1982 میں بیٹل آف بیروت میں جب ان کو نکالا گیا بیروت سے, تو 3 مسلم ممالک تھے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کی فوجی امداد کریں گے. اور فوجی امداد الجیریا, ایران اینڈ پاکستان, اینڈ جنرل ضیاء واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو ہمارا تو کنسسٹنٹ, بیکاز اس کی وجہ ایک اور بھی ہے, ہمارے لیڈرشپ میں ہمیشہ فرام قائد اعظم آنورڈز پین اسلامزم. It's not about just Pakistan, it's about the Muslim Ummah. And that is also part of our DNA. We should accept that thing. اور اسی لیے بوسنیا میں ہمارا کیا انٹرسٹ تھا 1992-93 میں, نہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز, نہ ہماری تجارت, نہ ہمارا کوئی اور تعلق, نہ ہمارے کوئی اقتصادی یا سیاسی یا اسٹریٹجک انٹرسٹ. ہالبروک نے لکھا ڈیٹن ایکارڈ ہوا پاکستان وجہ سے. اس میں جب ظلم شروع ہوا, سب سے پہلے پاکستان نے UN بلاکیڈ توڑا, ویپنز بھیجے. بلکہ وہ میٹنگ میں نے کروائی تھی میاں صاحب سے, حارث سلاجد جو ان کا فارن منسٹر تھا, اس کی بہن میری دوست تھی ساجدہ, شی واز دی ایمبیسڈر ہے 93 کے بعد. تو پھر میں اور میاں صاحب ہم گئے بھی تھے سراجیوو ان دسمبر 93, اور اس ملاقات کس کی ہوئی, علی عزت بیگووچ کے ساتھ. اس نے کہا وی ول نیور فورگیٹ پاکستان's کنٹریبیوشن, اور واحد جو مسلم میجورٹی ملک ہے یورپ میں وہ بوسنیا ہرزیگووینا ہے. اور انہوں نے ہمیں کتاب دی, ٹائٹل کیا تھا, اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا میموری آف ڈاکٹر محمد اقبال, دا پوئٹ آف دا ایسٹ. علی عزت بیگووچ, پریزیڈنٹ آف بوسنیا ہرزیگووینا. تو ہمارا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے, ہم بڑے جاندار ہمت والے لوگ ہیں. ادھر تو آپ ڈیفیٹزم جو ہے نا وہ تو ذہن میں ہوتا ہے, آپ جنگ اس کو ہار جاتے کہ جی وہ قائد اعظم ہیڈ نو آرمی, نو ایٹم بم, no establishment, no big balance. And the world was saying this country won't survive. نہیں بن نہیں سکتا, impossible dream. اور سارا کچھ برطانیہ کی مخالفت, کانگریس کی مخالفت, برٹش امپیریلزم was opposed to the creation of Pakistan. ان کا ہم نے مقابلہ کیا, اینٹی امپیریلسٹ. تو یہ آپ دیکھیں ہمارا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو ہمارے جو ڈی این اے میں ہے قائد اعظم کی جو اسپرٹ اور ایشو آف سالیڈیرٹی ود دا اپریسڈ, چاہے فلسطینی ہو, کشمیر ہو اور مظلوم ہو,
اور ہم امید رکھیں گے ایران will also join in that camp rather than doing actions جو blunderous action کرتے ہیں. اور بات یہ کہ ہم تو بات کرتے ہیں جسٹس کی اور ہر چیز کی, اور یہ نہیں کہ ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اینڈ اگنورنگ واٹ از ہیپننگ ایٹ ہوم. اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے, ہم تو وی اسٹینڈ فار کانسٹیٹیوشنلزم, وی اسٹینڈ فار فیئر پلے, اور چاہے الیکشنز ہوں, چاہے طریقہ کار ہو گورننس کا, آئی تھنک اس میں تو اسپیکنگ فار دا اوپریسڈ ود ان دا کنٹری. پاکستان itself is a creation of the democratic process. بیلٹ باکس سے پاکستان بنا ہے, بے شک جمہوری طریقے سے بنا ہے, جمہوریت کی پیداوار ہے. اور الیکشنز بالکل ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور میرے خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ پوسٹ پونمنٹ کی بات کی جائے. I hope so. That's bogus talk, justification. بہت شکریہ. Thank you very much. Always a pleasure to keep up the great work. ناظرین پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.